वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। ओपनिंग में भी मैं आपसे तस्करा कर रही थी, आज जिस हस्ती का यौम विसाल है, उनकी अगर वो ना होती तो इस्लाम का हमें ये सारा सफ़र जो है इस तरह से शायद ना दिखाई देता। अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ा एक हौसला, एक सहारा, एक जिसे कहना चाहिए एक तोहफ़ा अता किया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत थी। जितनी मोहब्बत, जितने एहतराम और जिस तरह से कुर्बानी आपने दी है कि रहती दुनिया तक हम औरतों को फ़ख्र रहेगा कि हमारी ना सिर्फ वो माँ हैं, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से साबित किया कि एक ख़ातून कितना अहम किरदार अदा करती है और कर सकती है। सो आज इसी हवाले से बातचीत करेंगे हम, और हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं उनसे आपका मैं तारुफ़ कराऊँगी। ख़ानम रिदा बतूल, खुश आमदीद, शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब। प्रोफेसर साहब शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। शुमाइला जावेद हैं, शुमाइला थैंक यू वेरी मच। और राबिया हैं। सो बहुत शुक्रिया राबिया आप सबके यहाँ पर आने का। आज का दिन ये वो जुदाई है, ये वो दुख है कि जिस दुख को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आमुल हुज़्न जो है वो करार दे दिया था। जिस साल जुदाई हुई थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की और हज़रत अबू तालिब की, तो मैं चाहूँगी कि कुछ हम उनकी शख्सियत के बारे में आपसे सुने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़रा पहले तो बहुत शुक्रिया, एक बाइल्म और बामारिफत मौजू पे आपने गुफ्तगू करने की तौफ़ीक दी है कि वो मौजू के जिसके बारे में कुरानी आयात झूम के कहती हैं कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान से है। और फिर ख़ूबसूरत कि अलम यजिद का यतीमन फ़ावा फवजदा का वालन फ़ागना फवजदा का आइलन फ़ागना, कि मतलब तमाम तर ए हबीब, मैंने जो आपकी गुर्बत और आपकी तंगदस्ती है उसको जो हमने गनी में बदला है या गना में जो बदल दिया है या सरवत में जो बदल दिया है, माल और दौलत में जो बदला है, वो माल मेरा था। अब यहाँ पर अगर हम नाजरीन को भी मैं मुखातिब करके एक जुमला कहूँ तो रब्बुल जलाल जिस माल को अपना माल कहे वो माल खदीजतुल कुबरा है, और जिस साथ को अपना साथ कहे वो कनीज़े सैयदा खदीजतुल कुबरा है। कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो खूबसूरत साथ, वो खूबसूरत हमसरी कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब जहाँ पर जनाब खदीजतुल कुबरा का तज़किरा हो वहाँ पर किसी और ज़ौजा का तज़किरा करना मुझे लगता है कि मतलब ऐसे मान सा पड़ जाता है। क्यों? जनाब खदीजा का वजूद जो तस्कीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जो उनके वजूद को तस्कीन दे रहा है। कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, वही का नुज़ूल हो रहा है, तो जिस ज़ौजा के पास वो जाते हैं जो उनके वजूद को तस्कीन दे रही हैं, जो उनके कल्ब को तस्कीन दे रही हैं, वो जनाब खदीजतुल कुबरा हैं। और क्या खूबसूरत ताल्लुक़ है जनाब खदीजतुल कुबरा का इस अहले बैत के घराने से, कि उनका सबसे बड़ा एहसान दीन इस्लाम पर ये है कि उनका दीन के लिए माल को सर्फ करना, जिसको रब अपना माल कह रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद एक ऐसा वजूद कायनात को दिया कि जो वजूद कनीज़ खुदा कहलाई। और वो कनीज़ कौन है? सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि जिनके वजूद से ऐसे वजूद आए हैं कि जिन्होंने दीन इस्लाम की बका रखी है, जिन्होंने दीन इस्लाम को बाकी रखा है। और जहाँ तक जनाब खदीजतुल कुबरा के बारे में एक जुमला कहना चाहूँगी कि ऐसा वजूद और एक ऐसा साइबा है, एक ऐसे दरख्त की मानद है कि जिसके नीचे दीन परवान चढ़ा है। और अगर जनाब खदीजतुल कुबरा की ज़हमतों और उनकी तमाम तर मुश्किलात का अगर अंदाज़ा लगाया जाए, चूँकि 10 रमज़ानुल मुबारक है, यौम शहादत जनाब खदीजतुल कुबरा है, तो आगाज़ में ये जुमला बयान करूँ कि शोएब अबी तालिब, वैसे तो कहा जाता है कि एक आर्जी उनकी वफ़ात थी, लेकिन शोएब अबी तालिब दर हकीकत मुसलमानों की तरफ से वो इज़ा था और ऐसे लोगों की तरफ से वो मुसीबतें थी कि जिनका साथ और जिनमें मुसीबतों को बर्दाश्त करने में जो किरदार नुमाया नजर आता है, वो जनाब खदीजतुल कुबरा का है। बिल्कुल ऐसे है कि रसूल खुदा की टूटती हुई हिम्मतों को जोड़ा। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे शोएब अबी तालिब में, उनकी टूटती हुई उम्मीदों को बांधने वाली शख्सियत जनाब खदीजतुल कुबरा। बल्कि ये जो मुहासरा है इसका जो खात्मा हुआ, तो ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कज़न्स और फैमिली और उनके इन्फ्लुएंस, और उन्होंने फिर बातचीत करके तो रज़ामंद किया
ان تمام مشرکوں کو کہ جنہوں نے یہ محاصرہ کیا ہوا تھا اور محصور کیا ہوا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال تک، اور یہی وہ صعوبتیں تھیں جس کے نتیجے میں پھر وصال ہوا ہے اور میں یہاں پر الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب خدیجہ کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت، آج میں ان کا پڑھ رہی تھی ان کے بارے میں، تو ایک شعر میری نظر سے گزرا کہ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، مطلب کہ جو ان کی طہارت ہے، جو ان کی پاکیزگی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ہمسر محمد مصطفیٰ بنایا گیا. جی بالکل. کہا تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا کسی گھر میں رہیں وہ تمام کے تمام تر افراد بھی معصوم، اور سارے زمانے میں، اور کہا کہ سارے زمانے میں یہ فقط اور فقط خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم اور داماد بھی معصوم. مطلب کہ جو علی ابن ابی طالب، جیسے آپ نے کہا کہ جناب ابو طالب کے لیے بھی عام الحزن کا یہ سال ہے، تو کائنات میں اور تاریخ میں آغا صاحب بیٹھے ہیں تائید کریں گے 2 شخصیات ایسی ہیں، ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ اور ایک جناب ابو طالب، کہ جن کا احسان دین اسلام پر بہت ہے. اور کہا سورہ رحمان کی یہ آیت ان 2 ہستیوں کے لیے ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ رب ذوالجلال ان 2 ہستیوں کا احسان کبھی نہیں بھولے گا، کہ سیدہ کا احسان، خدیجۃ الکبریٰ کا احسان فاطمہ کی صورت میں آیا، اور جناب ابو طالب کے احسان جو انہوں نے دین اسلام پر کیا وہ اس پوری کائنات کو علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت دے کے نوازا. بالکل. اچھا، ایک پروفیسر صاحب، ہمارا ایمان ہے کہ جہاد جو ہے، جہاد بن نفس، اور پھر اس کے پاس جہاد جو ہے نا وہ اپنے مال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، قلم کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، زبان کے، لیکن مال کے ذریعے سے جہاد جو ہے وہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے. یہ جہاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. وہ فرسٹ واریر ہیں، سب سے پہلی مجاہدہ ہیں دین اسلام کی، جنہوں نے اپنا مال کھلے دل سے ڈونیٹ کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں تو بس یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا پر ایمان لائی، میں آپ کے خدا پر ایمان. یہ جو ایک ہمیں طاقت نظر آتی ہے ایک خاتون کے اندر، ایک عرب معاشرے میں جہاں پہ عورت کا جو وجود ہے، بیٹی کو دفنایا جاتا ہے، اس کلچر میں اتنی طاقتور خاتون ہیں جو کہ مالدار ہیں، جو کہ تاجر ہیں، جو ڈیسیجن میکر ہیں، جو اپنا انڈیپینڈنٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ مائنڈ اینڈ تھاٹ رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے اندر اتنا سبمیشن، اتنا سرنڈر، اتنی اطاعت، اتنی جسے کہنا چاہیے گیونگ. یہ ایک خوبصورت کمبینیشن جو ہمیں دکھائی دیتا ہے. میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں ہم آپ سے جانیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی مجاہدہ سے پہلے سب سے پہلی مومنہ. ہاں جی. بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو. تو اب دیکھیے تو صحیح، پہلے تو وہ منظر دیکھیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ انہیں پرنسس آف مکہ کہا جاتا ہے. ان کی جو ان کی ثروت جو ہے، ان کی اور ان کے جو رائلٹی کی وجہ سے، کردار کی بلندی کی وجہ سے انہیں طاہرہ کہا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم 1500 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت انڈیپینڈنٹ اپنی جو ہے نا وہ ان کا وہ ٹریڈ جو ہے نا وہ دوسرے ممالک کے ساتھ، یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ اس وقت وہ خود ہینڈل کر رہی ہیں. اتنا ان کو مقام معاشرے کے اندر حاصل ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 سال ہے جی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 40 سال ہے. آپ دیکھیں کتنی چیزوں کے اسباق اس مبارک رشتے میں پنہا ہیں. اور پھر آپ دیکھیے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا تشریف لے جاتے تھے. آج بھی جن کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی ہے حج اور عمرے کی، آج اس 21ویں صدی میں بھی وہاں چل کے جانا کار دارد ہے. پھر اتنی رائل خاتون، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کا اپنا کھانا لے کر جاتے تو آپ خود اس غار تک خود جاتی اور آپ کے لیے غذا کو فراہم کرتی ہیں اور آپ کو جا کے وہاں پر آپ کا دیدار کرتی. آپ تصور کیجئے آج بھی جو لوگ جاتے ہیں حجاج، ان کو پوچھئے ذرا کہ کس طرح کا کٹھن راستہ ہے. اور پھر وہ جو پہلی وحی ہے، اس پہلی وحی کے بارے میں جو ارشادات ہیں کہ وہ حضرت جبریل اپنی اصل صورت میں آئے ہیں،
اور وہ یعنی زمین سے آسمان تک ان کے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ سارا منظر، اور وہ جو وحی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وحی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتی تھی تو اگر آپ کسی اونٹنی پر کسی سواری پر سوار ہوتے تو وہ اس کے وزن سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مطہر اطہر جو پسینہ مبارک ہے وہ رواں ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ساری کیفیت تو مسلسل رہی ہے وحی کے وقت۔ تو جو پہلی وحی تھی اور اس پہلی وحی کے وقت جو سارے مناظر تھے، اس مناظر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ کی کیفیت اور آپ جو فرماتے ہیں مجھے کچھ اوڑھا دو، اس وقت کون سی ہستی ہے جسے اللہ رب العزت نے یہ مقام بخشا کہ وہ تسلی اور تشفی اور شہادت کس بات کی کہ آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، جی، آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ لوگوں میں خیر بانٹتے ہیں، اللہ کریم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ ہاں، یہ دیکھیے، اور اس کائنات میں آج ہمیں آج ہمیں یہ خود گم کردہ راہ لوگ بتائیں گے کہ خاتون کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جی، خاتون کو مقام بلند تو اللہ رب العزت نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں عطا کر دیا کہ سب سے پہلی مومنہ۔ اگر آپ اس تقسیم میں بھی جائیں تو خاتون نے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے، اور پھر وہ جو قبول کرنا ہے وہ بارش کا جو پہلا قطرہ، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو پورا جزیرہ نما عرب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، آپ کے قدموں میں بیٹھ چکا ہے۔ تو وہ پہلا قطرہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو سبب بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس تعلق پر منتج جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کا وہ سینس آف ٹریڈ، اور یہ ساری چیزیں، اور وہ اس کا سبب بھی کون بن رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا متلاشی ہیں، ٹھیک ہے، جو کیئر ٹیکنگ کرے ان کے کاروبار کی اور اس کو لے کے جائے۔ تو حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کو ذرا آپ مال اپنا دیجئے، اور پھر وہ سبب بنتا ہے، وہ جس ایمانداری کے ساتھ آپ اس مال کو تھوڑے منافع کے ساتھ خرید اور فروخت اس کی جاری رہتی ہے، اور وہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو غلام ساتھ ہے میسرہ، وہ ان سے وہ حال لیتی ہیں۔ آج بھی ہمارے قبائلی علاقوں میں حال دینے اور حال لینے کا یعنی پوری ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس میں، وہ دیتے ہیں۔ تو پھر وہ پیغام، اور اس پیغام پر پھر نکاح کون پڑھاتے ہیں؟ حضرت اب یہ سارے واقعات جو ہیں ان کی تفصیل میں جائے کیونکہ یہ ایک پورا چیپٹر ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک اس میں آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کھانا لے کے جا رہی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جبرائیل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ وہ آ رہی ہیں خدیجہ، اور ان پہ اللہ کی اور میری طرف سے سلام ہو۔ سو سلام جو ہے وہ سلامتی جو ہے وہ بھیجی گئی ہے کہ وہ آپ کے لیے جو کھانا لے کر آ رہی ہیں، سو ان کی ایفرٹس، ان کی کنٹریبیوشنز کو کس طرح سے اکنالجمنٹ جو ہے مسلسل مل رہی ہے۔ لیکن جیسے بھی پروفیسر صاحب ذکر کر رہے تھے شمائلہ، یہ جوہر شناسی کہ اتنی وزڈم، اتنی معاملہ فہم کہ انہیں، اور دیکھیے وہ جو پہلی تشفی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ الفاظ بتا رہے ہیں، آپ یتیموں کی دادرسی کرتے ہیں، آپ مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ اور صاف دیکھیے کیا گن رہی ہیں، کن پرائرٹیز کن چیزوں کو دے رہی ہیں۔ سو یہ جو ایک کیریکٹر ان کا اپنا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ہیرے کی قدر جوہری کوئی ہو سکتی ہے، جوہر شناس ہونا جو ہے بڑا ضروری ہے اچھے کسی جوہر کو پہچاننے کے لیے۔ بالکل، اور یہاں پہ میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کبریٰ لگا ہوا ہے، طاہرہ ان کا لقب ہے، تو ان کا لقب جس طرح سے صدیق اکبر
اور ان کا نام کے ساتھ صدیق آ رہا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اسلام کی گواہی دی، اسی طرح سے صدیقہ کبریٰ ان کا لقب بنتا ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کی سب سے پہلی گواہی دی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ تو بڑی کلیئر تھی، پڑھ اپنے رب کے نام سے، بالکل اقرا باسم ربک الذی خلق. لیکن ان کے اوپر جو جبرائیل علیہ السلام کے ظہور کی وجہ سے جو ہیبت طاری ہوئی تھی، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی جب بات کریں تو یہ وہ عرب کا معاشرہ ہے جہاں پہ عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. وہاں سے یہ ایک گوہر نایاب بچتی ہیں، ان ظلم اور اس ظلم والے معاشرے سے زندہ درگور ہونے سے بچ جاتی ہیں. پھر ان کے والد تجارت کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن وہ ایک جنگ میں جیسا کہ شہید ہو گئے، کیونکہ اس وقت تو خیر اسلام کا اتنا بول بالا نہیں تھا، لیکن وہ حق اور سچ کے اوپر گواہ تھیں. اور انہوں نے جو سب سے پہلی کوالٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کی وہ بھی کیا تھی؟ دیانت اور سچائی. اسی کوالٹی کو چیز کرتی ہوئی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تھی، اور پھر وہاں پہ ان کو پیغام نکاح دیا. یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی، اور پہلے وہ بیوہ بھی تھیں، اور بیوہ ہونے کے علاوہ وہ 2 بچوں کی والدہ بھی تھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام نکاح سنا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنا پسند کروں گا. یہاں پہ ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اپنا ڈیسیژن خود نہیں لیا، بلکہ اپنے کیئر ٹیکر حضرت ابو طالب کو بنایا. حضرت ابو طالب سے جب انہوں نے مشورہ لیا، اور یہاں ایک اور چیز کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن کا جو پیغام نکاح تھا اس کو بائی ہر اون سیلف ڈینائی بھی کیا. یہاں ہمیں وومن امپاورمنٹ نظر آتی ہے جو کہ اسلام کو ایک مشروط کیا جاتا ہے نا یورپی معاشرے میں. لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیز اس وقت ابھی اسلام نہیں آیا تھا. اسلام دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو موحد ہیں، بالکل، جو اسلام آ گیا، اسلام کا پیغام آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان عام کر دیا، وہ بھی ظالم موجود ہیں جو سن کر بھی قبول نہیں کر رہے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسلام کے آنے سے پہلے ہی موحد ہیں، بزنس لیڈی ہیں اور موحد ہیں. وہ کبھی، اسی لیے تو انہیں ان کو طاہرہ کا لقب، وہ کبھی لہو و لعب میں، اتنا پیسہ ہے، اتنا مال و دولت ہے، اتنی ثروت ہے، اتنی طاقت ہے، ہر طرح کی نعمت میں اثر ہے، کبھی اس میں انوالو نہیں ہوئی، کبھی وننس آف گاڈ کی بت پرستی میں، مشرک کی اس میں کبھی ملوث نہیں ہوئی. اسی لیے تو وہ طاہرہ کے اور صدیقہ کا لقب جو ہے بالکل، اور وہ چیزوں کو مینیج کرنا جانتی تھیں، وہ لوگوں سے کام لینا جانتی تھیں، وہ اپنے مال کو، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب قریش میں، عربوں میں بہت شدید قحط تھا تو اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کبھی واپس نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے فراوانی رکھنی تھی تو ان کے رزق میں پہلے سے برکت ڈال دی. بالکل سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا ہے. آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں، ہیں گمشدہ جو خوشیاں